वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहब्बत की रंग बाय माही के चैनल पर एक बार फिर आप लोग को वेलकम किया जाता है। आज हम अपने उर्दू नावल रूह इश्क का एपिसोड 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाक़े ने रेशम को अंदर से तहस नहस कर दिया था। अब वो अपनी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए उरूज की हद तक जा पहुंची थी। अब उसे सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार था। बदले की आग इसे अंदर से जला रही थी, लेकिन जब मौका मिला तब इसको इसके कुछ दोस्त वहां से ले गए। इस चीज ने रेशम की आग को और भड़का दिया। अब इसकी सिर्फ एक और मौके की तलाश थी बस। सुबह जब माही की आंख खुली तो इसकी आंखों के सामने रात का सारा मंजर सामने आ गया। तो वो खुद ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर शर्मा दी। आहा, देखो देखो, लड़की तो आज बड़ी खुश लग रही है। और तो और अकेले अकेले शर्माया भी जा रहा है। मारिया रूम में आते ही माही को देखकर कहने लगी, आहा, देखो देखो। माही मारिया की आवाज़ से सयाल के ख्यालों से बाहर आई तो मारिया को जाकर हक कर लिया। मारिया, मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मारिया माही को हक कहते हुए कहने लगी। मारिया ने इसकी इस तरह खुश रहने की दुआ दी। इससे इसकी वजह पूछी तो माही बहाना बनाकर वहाँ से फ्रेश होने के लिए चल पड़ी। आज संडे का दिन था तो वो दोनों 11 बजे के करीब जागी थीं। मारिया को अपने कुछ सामान लेने और अहमद के साथ टाइम स्पेंड करने जाना था, इसलिए वो नाश्ता करके तैयार हुई तो माही को सयाल और अहमद लाउंज में आते हुए दिखाई दिए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। माही की धड़कन अचानक से तेज हुई तो वो वही दूर ही खड़ी खुद को नॉर्मल करने लगी। जबकि मारिया इसे खुदा हाफिज कहती अहमद के साथ चल गई और जाते हुए अहमद माही को हाथ दिखाकर बेस्ट ऑफ लक बोलकर निकल गया। माही वहीं इसकी बात पे हैरान हुई तो सियाल को देखकर सारी बात समझ गई कि वो अहमद को सब बता चुका था। तो माही का दिल कर रहा था कि वो अपना सर कहीं जाके दीवार में मार ली, लेकिन ये करने कौन देता इसे। माही, चलो मुझे भी नाश्ता खिला दो। मैं अहमद के चक्कर में नाश्ते किए बिना ही घर से आ गया हूँ। सियाल माही का हाथ थामे किचन की तरफ इसे ले जाते हुए कहने लगा तो माही का मुंह खुल गया। मुझे कॉफी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। माही ने चेहरा को झुकाकर मासूमियत से कहा तो सियाल को इस पे बेहद प्यार आया, लेकिन खुद बाजू रखते हुए वो इसे फिर किचन में ले आया। माही इसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। आप बस यहाँ बैठो, नाश्ता मैं बनाता हूँ आपके और अपने लिए। सियाल इसे शेल्फ पे बैठने का इशारा करने लगा तो माही वहीं शेल्फ के सामने बैठ गई। सियाल की गर्दन के गिर्द बाजू हल किए तो सियाल ने इसे आंखों के इशारे से ऐसा करने की वजह पूछी। हाँ, अभी से अपने हाथ के खाने की आदत भी डाल रहे हैं आप। मुझे पहले खुद की आदत डाल दी है कि अब आपको देखे बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। अब खाने की भी आदत डाल देंगे तो मैं इस तरह तो मर जाऊंगी। माही इससे पहले अपना फिक्रा मुकम्मल करती सियाल ने इसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए। माही, आइंदा आप मरने मराने वाली बात नहीं करेंगी, ठीक है? सियाल ने सख्त लहजे में कहा तो माही ने भी जल्दी से हामी भर दी। चलें, अब बताएं क्या बनाऊं आपके लिए। सियाल ने माही को देखते हुए पूछा तो माही अपने सर पे हाथ फेरने लगी। जो आप खिला देंगे वो खा लूंगी, माही ने इसी अंदाज में बैठे हुए कहा। सियाल माही का नाक दबाते हुए इससे दूर हुआ और आमलेट बनाने के लिए चीज़ें तलाश करने लगा, जबकि माही इसे देखने में मसरूफ़ थी। कुछ देर में फिर सारा सामान आपके सामने होगा। और साथ साथ एक नज़र माही को देखकर मुस्कुराता रहा। जब नाश्ता तैयार हुआ तो माही शेल्फ से उतरकर इसके पास आ गई। सियाल ने एक हाथ से ट्रे जो हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ इसके कंधे पे फैलाए इससे साथ डाइनिंग टेबल पे आ गया। माही ने खाना शुरू किया तो सियाल ने इससे खाने के मुतालिक आँख के इशारे से पूछा कि वो खाना कैसा बना है। वो हाथ के इशारे से इसे बताने लगी कि खाना की तारीफ करने लगी, खाना बहुत ज़बरदस्त बना है। नाश्ते के बाद
سیال اس سے کچھ دیر بات نہیں کرتا رہا اور ہر بات کے بعد وہ ماہی کو بار بار اکیلے آنے جانے سے منع کرتا رہا، جس پر ماہی سر ہلا دیتی، لیکن وجہ جاننے کے لیے اندر سے مچل رہی تھی، لیکن سیال سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سیال کو کسی کام سے جانا تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے اٹھا تو ماہی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تھوڑی دیر رکنے کا کہا، تو وہ اسے بعد میں آنے کا کہہ کر اس کے سر پہ بوسہ دیتا وہاں سے چل دیا۔ ماہی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور وہیں بیٹھی دوبارہ اپنی سوچوں میں کھو گئی۔ ماہی موبائل کی بیل پہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تو موبائل پہ نمبر دیکھ کر خوش ہو گئی۔ السلام علیکم ماما جان۔ ماہی خوشی سے اپنی ماما کو سلام کرتی اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ آپ کی گڑیا بھی ٹھیک ہے اور ماریہ بھی ٹھیک ہے۔ ماہی کی ماما اس کی سلامتی کا سن کر پرسکون ہوئی تو وہ اسے اپنے مکے میں طواف کرنے جانے کا بتانے لگی کہ وہ کل وہاں جائیں گی۔ ماما میری طرف سے بھی آپ 2 شکرانے نفل ادا کیجیے گا اور میرے لیے بھی اللہ سے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ تو ماہی کی ماما نے اسے پیار سے جی کہا اور پھر موبائل اس کے بابا جانے کو تھما دی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال کٹ ہو گئی تو ماہی بھی روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ ماریہ شام میں واپس آنا تھا اس کو، یہ کہہ کر ہو گئی تھی، اس لیے ماہی اداس سا چہرہ بنا کر صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر ماہی اٹھ کر الماری کی طرف گئی اور اس میں سے ایک باکس نکال کر دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ باکس کو کھول کر اس میں سے ایک لاکٹ نکالا جسے وہ 4.5 سال پہلے اپنے وجود سے اتار چکی تھی۔ گولڈ کا وہ لاکٹ نہایت خوبصورت تھا جس پر ایس لکھا ہوا تھا، اور یہ لاکٹ سیال کے عشق کا ثبوت تھا جو اس نے اپنی ساری زندگی اسی سے کیا تھا۔ یہ لاکٹ ماہی کو سیال نے ہاسپٹل میں پہنایا تھا جبکہ اس وقت سیال کی عمر محض 4 سال تھی اور ماہی 3 سال کی تھی۔ ماہی کو پہلی بار دیکھ کر سیال اس سے متاثر ہوا تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے میں اس نے ماہی کو اپنا لاکٹ اتار کر پہنایا اور اسے ہمیشہ پہنے رکھے رہنے کی تلقین بھی کی تھی۔ ماہی کی ماما اپنا چیک اپ کروانے آئی تھیں تو ماہی چھوٹی سی تھی، اس لیے وہ اسے گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ لے آئیں اور سیال اپنی ماما کے ساتھ شہر کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آیا تھا۔ ماہی کی ماما اسے ویٹنگ روم میں اپنے ساتھ کہیں بھی نہ جانے کی تلقین کر رہی تھیں اور سیال یہ سب ان سے کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور ماہی اپنی ماما کی ہر بات پہ اثبات میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی سیال ماہی کے پاس آ کر اسے انتہائی غور سے دیکھنے لگا اور اپنے ہوش کھوئے اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ماہی نے اپنے پاس بھرا ہوا گلاس کا پانی اس کے منہ پہ مارا تو سیال ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تو ماہی اس پر ہنسنے لگی جس پر سیال اس پہ غصہ کرنے کی بجائے اس کی حرکت پہ مسکرانے لگا۔ ماہی بھی اس کی مسکرانے پر اسے دیکھنے لگی۔ سیال دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو ماہی سے اس کا نام پوچھنے لگا۔ ماہی کے نام بتانے پہ سیال نے اس کے پوچھے بنا ہی اپنا نام ہی بتا دیا۔ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد سیال نے اسے دوستی کی پیشکش کی تو ماہی نے اسے قبول کر لی۔ سیال نے اپنا لاکٹ اتار کر اسے پہنایا اور اسے دوستی کا پہلا گفٹ سمجھ کر ماہی نے بھی قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد ماہی نے اپنے آپ سے لاکٹ دور نہیں کیا جبکہ سیال سے اس کی ملاقات اس دن کے بعد کبھی نہیں ہوئی اور اس عرصے کے دوران سیال کی اس کے دل میں ایک مخصوص جگہ بن چکی تھی اور وہیں سیال کے دل میں بھی ماہی گہر کر چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا یہ انتظار پیار میں بدل گیا۔ سیال کچھ حد تک مغرور ہونے کے ساتھ اپنے کالج میں اپنی آواز کے ساتھ دلکش نیلی آنکھوں
اور وجیحہ پرسنالٹی کے ساتھ کسی کو بھی دیوانہ کر دینے والا ایک مشہور لڑکا تھا، لیکن وہ اپنے آس پاس کسی بھی لڑکی کو منڈلانے نہیں دیتا، جب سب سے دور کا ہی سلام دعا رکھتا۔ احمد کے علاوہ سیال کے ساتھ اس کے کچھ کالج کے دوست ہی ہوتے تھے۔ ماہی نے بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کالج کے پہلے ہی دن جس لڑکے سے ماہی کی ٹکر ہوئی وہ احمد تھا۔ سو سوری، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ احمد ماہی سے پوچھنے لگا۔ نو، آئی ایم اوکے۔ ماہی اس کی بات کا مختصر سا جواب دے وہاں سے جانے لگی تو احمد نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ بائی دا وے، آپ کو میں نے کبھی اس کالج میں دیکھا نہیں، کیا آپ نیو ایڈمیشن ہیں؟ یس۔ ماہی پھر اسی انداز میں کہتی ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ احمد کی طرف ہاتھ بڑھا کر پوچھنے لگا۔ احمد اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر پوچھنے لگا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ معروف تبریز۔ ماہی نے اسے ہاتھ ملائے بنا ہی اپنا نام بتایا اور کسی لڑکی کو ہاتھ دکھا کر وہاں سے چل دی۔ اسی طرح ماہی اور ماریا کو کالج میں آتے کچھ ہی دن گزر گئے۔ ماہی کی دوبارہ ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی ماہی نے اپنی کلاس فیلوز کے علاوہ کسی سے بات کی۔ ماہی نے اپنی مسکراہٹ اور اپنی شرارتوں سے جلد سب کے دل میں اپنی خاص جگہ بنا لی تھی۔ ماہی اپنی دوستوں کے ساتھ لیکچر چھوڑ کر کیفے میں آ گئی اور سب کے کچھ کھانے کے لیے آرڈر دینے لگی۔ وہ جب واپس آ رہی تھی اس کی ٹکر دوبارہ ماہی سے ہوئی۔ احمد کی ٹکر ماہی سے ہوئی تو احمد ماہی کو دیکھ کر مسکرا دیا، جبکہ ماہی نے اسے ایکسکیوز کیا تو احمد نے کچھ نہیں ہوا کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ ماہی بھی وہاں سے چل کر واپس اپنے فرینڈز کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ سیال نے احمد کو روبرو کر کے دیکھا اور پوچھا۔ احمد اس پر ہنس دیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہلکی سی سلام دعا ہے۔ احمد نے ہنس کے جواب دیا تو سیال بھی ہنس پڑا۔ لیکن وہ تو تمہیں دیکھ تک نہیں رہی تھی، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری اس سے سلام دعا ہے؟ سیال نے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو احمد نے سیال کو اپنی اور ماہی کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ یونی آف ہونے کے بعد سیال ہمیشہ کی طرح ہاسپٹل گیا، جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ جب وہ نہ آتی تو وہ بھی اٹھ کر بھاری دل کے ساتھ گھر آ جاتا۔ کالج میں ویلکم پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سیال نے سب کو سانگ سنانا تھا، اس لیے وہ اس کی تیاری میں مصروف تھا، جبکہ ماہی اور ماریا بھی پوری مارکیٹ کے چکر لگا چکی تھیں، لیکن پسند نہ آنے پر وہ کوئی بھی ڈریس نہ خریدی۔ یہاں پہ ماہی اور ماریا دونوں کو مہندی کلر کا ایک ڈریس بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ دونوں نے جلدی سے ڈریس پیک کروائے اور باقی کا سامان لیے گھر آ گئیں۔ اب انہیں کل کا انتظار تھا۔ آج پارٹی تھی اور دونوں پارلر سے تیار ہو کر سیدھی ہی پارٹی پہنچ گئیں۔ ماہی نے گلے میں لاکٹ پہن رکھا تھا جو اس کی خوبصورتی کی طرح اس پہ چمک رہا تھا۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ ساری پرفارمنس کے بعد اب سیال کے گانے کی باری تھی۔ سیال نے 3 پیس پہن رکھا تھا اور اس پہ اپنی وجیحہ پرسنالٹی کے ساتھ وہ غضب ڈھار رہا تھا۔ سیال جب گانا شروع کیا تو اس کی آواز میں کھو گئے سارے وہاں جو کھڑے تھے، اور سانگ ختم ہوا تو ماہی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ماہی چلو یہاں سے، کیا سوچ رہی ہو؟ ماریا ماہی کو کندھے سے ہلاتی ہوئی کہنے لگی تو ماہی ہوش میں آئی اور فوراً وہاں سے چل دی۔ کھانا کے دوران ماہم کی نظر ماہی کی لاکٹ پہ گئی تو اس نے اس لاکٹ کی تعریف کی تو ماہی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہی کو گھر سے مسلسل کال آنے لگی تو ماہی کال اٹینڈ کرتی
باہر آ گئی۔ جب کال اٹینڈ ہوئی تو ماہی واپس جانے کے لیے پیچھے پلٹی تو کسی سے ٹکرا کر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی اس کو کسی بازو نے تھام لیا۔ ماہی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھیں۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کے بازو میں ہے تو اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے اسے کسی کا چہرہ نظر آیا۔ آنکھیں گہری سیال مائل تھیں جس کو شاید وہ پہلے کہیں دیکھ چکی تھی، جبکہ وہ آنکھیں کہیں اور ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ماہی کو اپنی گردن پہ کچھ محسوس ہوا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہوا میں آواز گونجی، "معروف!" سیال نے ماہی کا نام پکارا۔ کچھ دیر بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ "جی!" ماہی نے اس خاموشی کو توڑا جبکہ سامنے والے چہرے پہ بلا اشتیاق مسکراہٹ آئی۔ ماہی حیرانگی سے سیال کو دیکھنے لگی جبکہ سیال کا ہاتھ بڑھ کر دوبارہ اس کے لاکٹ پہ گیا اور جھک کر اپنے لب اس لاکٹ پہ رکھے۔ ماہی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی جو یہ اپنے لاکٹ کو کس کر رہا تھا۔ سیال اسے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا جیسے کسی بچے کو اس کی پسندیدہ کھلونے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کو اس کے چہرے پہ پھیرنے لگا جبکہ ماہی یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ماہی نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا تو سیال کے حواس بھی لوٹ آئے۔ "یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے ہوش میں ہیں؟" ماہی سیال پہ چلائی۔